खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क मलिक अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने गवर्नर बलोचिस्तान की तैनाती आइन के आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत वजीर आज़म की एडवाइस पर की। शहबाज शरीफ ने गवर्नर बलोचिस्तान के लिए BNP से नाम तलब किए थे, जिसके बाद BNP की जानिब से मलिक अब्दुल वली काकड़ का नाम तजवीज़ किया गया था। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल सानी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका इक़दार और मुस्तक़बिल की ख्वाहिशात पर मबनी बरादराना ताल्लुकात का आदा किया। उन्होंने गहरे ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए दोनों एतराफ़ के बाहमी अज़्म को तस्लीम किया। कतरी सफ़ीर ने बरादराना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि मुत्तहिदा अरब इमारात का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी करने वाले दीगर फहरिस्तों में सिर्फ वीज़ा फ्री सफ़र को मद्देनज़र रखा जाता है, मगर नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में वीज़ा फ्री सफ़र, शहरियों पर टैक्स, दोहरी शहरियत, ज़ाती आज़ादी और दुनिया में इस मुल्क के बारे में लोगों के ख्यालात जैसे 5 शोबों को मद्देनज़र रखा गया। फेरिस में UAE पासपोर्ट को नंबर 1 करार दिया, जिसके ज़रिए वहाँ के शहरी 181 ममालिक में वीज़ा लिए बगैर सफ़र कर सकते हैं। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर मजमूई तौर पर 18 रुपये 59 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ, जबकि आज कारोबार के आगाज पर 5 रुपये 9 पैसे कम होकर डॉलर 280 रुपये का हो गया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ की सतह के मुआहदे के लिए दरकार तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2 दिनों में ज़र मुबादला की शरह को 25 रुपये फ़ी डॉलर की कमी के साथ आज़ादाना तौर पर मुंतकिल होने की इजाज़त मिलने, स्टेट बैंक की पॉलिसी में गैर मामूली 320 पॉइंट इजाफे और हुकूमत की जानिब से सरचार्ज के जरिए मुस्तकबिल बुनियादों पर बिजली के नरखों में 10% इजाफा जारी रखने के ऐलान के बाद पॉलिसी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़राए का मजीद बताना है कि फ़रीक़ैन अब मुश्तरका तौर पर मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के मतन और प्रोग्राम के नफाज के अहदाफ को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश किया जा सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पर ऐलान करते हुए साबिक सफारतकार मोहम्मद सादिक ने कहा कि 3 बरस से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने के बाद हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि अब मेरे लिए वक्त आ गया है कि मैं अपने ज़ाती अमूर बशमूल ख़ानदान, किताबों, माहौलियात और ज़राअत पर तवज्जो दूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुकम्मल हमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी, जिस पर सदर ने पंजाब में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सदर मुमलिकत और गवर्नर KP को मरासला जारी किया था, जिसमें KPK में इलेक्शन के लिए गवर्नर से जवाब मांगा गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया।
عدالت نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی نظربندی کے احکامات معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت سمیت فریقین سے 7 مارچ کو جواب بھی طلب کر لیا۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی کی لاش 4 روز بعد تلاش کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹلی کشتی حادثے میں جاں بحق پشاور کے نوجوان اذان افریدی کی لاش 4 روز بعد ملی، جہاں اٹلی میں موجود اذان افریدی کے ماموں نے لاش کی شناخت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اذان افریدی تعلیم کے حصول کے لیے اٹلی گئے تھے۔ نادرا نے منفرد سروس اجازت آپ کی متعارف کرا دی، جس کے ذریعے عوام اپنی تصدیق کا عمل بغیر کسی مشکل کے مکمل کر سکیں گی۔ چیئرمین نادرا طارق ملک کا کہنا ہے کہ نئی سروس کے شہریوں کو بااختیار بنانے اور ذاتی معلومات محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ نادرا سروس پر ذاتی معلومات دینے یا نہ دینے کا مکمل اختیار شہریوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور سروس سے شناختی کارڈ کی تصدیق متعلقہ شہریوں کی رضامندی سے کی جائے گی اور شہری کا حساس ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شناختی معلومات کی تصدیق کی کارروائیوں میں 6 ہندسوں کا پاس کوڈ بھی متعلقہ شہری کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر بھجوایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک کو غیر روایتی اور غیر روایتی ہتھ کنڈوں کی فراخ دلانہ فراہمی جنوبی ایشیا کے استحکام کو شدید دھچکا پہنچا رہی ہے، ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں بھی ڈال رہی ہے۔ اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے پینل کو بتایا کہ خطے کا سب سے بڑا ملک جوہری استثناء کا فائدہ اٹھانے والا ہے، جو کہ عدم پھیلاؤ کے قائم کردہ اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک جدید روایتی اور غیر روایتی ہتھیاری ٹیکنالوجیز اور پلیٹ فارم کو فراخ دلی کی فہمی کے خالص وصول کنندہ بھی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوری، آئینی اور قانونی اصولوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اس کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ تمام ریاستیں افغان پناہ گزینوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کی اہمیت کو دنیا میں اجاگر کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ تک رسائی کشمیر سمیت دنیا کی دیگر جمہوریتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چین نے قرض فراہم کرنے والے ممالک اور اداروں کے اجارہ داری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کی ابتر معاشی صورتحال کے ذمہ دار ایک ترقی یافتہ ملک کی مالیاتی پالیسیاں ہیں۔ وزارت خارجہ چین کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کی اقتصادی اور مالی معاونت کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اقتصادی استحکام برقرار رکھنے، زندگیوں کو بہتر بنانے اور ترقی کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ایک مخصوص ترقی یافتہ ملک کی بنیاد پرست مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک قرضوں میں پھنس رہے ہیں اور بے پناہ مالی مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چین پاکستان کے معاشی اور سماجی استحکام کی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تمام فریقین سے مشترکہ کوششوں پر زور دیتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 19واں میچ آج اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان میچ آج شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی نے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ٹیم کی تاریخی جیت پر کھلاڑیوں کو سونے کے آئی فون 14 دینے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹائن فرانس کو شکست دے کر ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ تیسری بار فیفا ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی میں میسی نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے سونے کے 35 آئی فون 14 آرڈر کیے ہیں۔ میسی کی جانب سے کھلاڑیوں کو تحفے میں دیے جانے والے سونے کے آئی فونز پر ہر کھلاڑی کا نام، جرسی نمبر اور ارجنٹائن کا لوگو موجود ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ فرانس کو پہلی مرتبہ فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچانے والے فیفا ورلڈ کپ ریکارڈ ہولڈر فٹ بالر جسٹ فونیٹو 88 برس کی عمر میں چل بسے۔ فرانسیسی فٹ بالر جسٹ فونیٹن نے سویڈن میں ہونے والے 1958 کے فیفا ورلڈ کپ کے دوران محض 6 میچز میں 13 گول کر کے سب سے زیادہ گول بنانے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ جسٹ نے 1960 تک محض 21 میچوں کے دوران 30 گول سکور کیے تھے۔ فرینچ فیڈریشن نے جسٹ فونیٹن کو انٹرنیشنل گول سکورر اور لیجنڈ آف ورلڈ فٹ بال کے القاب سے نوازا اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا، اور اس سے قبل 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ اور گردنواہ میں بارش کے بعد جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، زیارت اور پشین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارخان میں 14، خزدار میں 11، قلات 10، صوب میں 8، سبی 5، چمن 4 اور دارالبنین میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 4 روز کے دوران 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس کے باعث رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے شمالی، مغربی اور وسطی اضلاع میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرح حبیب نے رانا ثناءاللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس میں عدلیہ پر حملے کی بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ مریم صفدر نے سپریم کورٹ کے 5 میں سے 2 حاضر ججز صاحبان کی جو تصاویر چلائیں، جو القابات ان کے لیے استعمال کیے گئے، کیا وہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے؟ اور رانا ثنا کو تو شرم آنی چاہیے کہ بڑا اس دن پکا سا منہ بنا کے بے شرم آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، جی عدلیہ پہ حملہ ہو گیا۔ اور آپ کو شرم آنی چاہیے، عدلیہ پہ کیا حملہ ہو گیا؟ عدلیہ پہ کس نے حملہ کیا؟ یہ عدالت کے گیٹ کے باہر میں کھڑا ہوں، گیٹ بھی سلامت ہے، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہ بتائیں جو مریم صفدر نے اس دن کھڑے ہو کے 5 ججز کی، جس میں سے 2 حاضر ججز ہیں، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں، ان کی تصاویریں چلائی ہیں، جو القابات ان کے لیے استعمال کیے ہیں، کیا وہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ عدالتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کروایا ہے، آپ نے کوئٹہ بینچ کے اوپر وہ چلائے، بریف کیس چلائے، وہ پتہ ہے رفیق تارڑ مرحوم کا سب کو پتہ ہے۔ شہباز شریف جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو فیصلے لکھوایا کرتا تھا، یہ آپ کا عدلیہ کا احترام ہے؟ اور اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیکن یہ جعلی مقدمات پہ مقدمات بناتے جا رہے ہیں تاکہ عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوں۔ خبر شامل کرنے اور آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا، اور ساتھ حملہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وزیر آباد میں وہ پلان ایکسیکیوٹ ہوا۔ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے، پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ساری کوشش، یہ جو پرچے ہیں، یہ پہلا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس۔ یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کچہری میں گھیر گار کے لایا جائے، اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بام کے ذریعے یا کسی خودکش کے ذریعے ان کی جان لے لی جائے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔